अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो BA जनरल उर्दू है जिसका सब्जेक्ट कोड BULA135 है ना। इससे पहले इस किताब से मैं काफ़ी सारे वीडियो और गज़ल की तसरीह मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो सारे वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के ज़रिए देख सकते हैं। तो आज का जो गज़ल है वो फ़राक गोल कपूरी की जो 2 गज़ल आपकी किताब में दी हुई है वो मैं रीड करूँगी। इससे पहले फ़राक गोल कपूरी की हालात ज़िंदगी और आदब ज़िंदगी वो किस तरह अपनी शायरी शुरू की उसके सिलसिले में वीडियो बनाई थी, और ये नेक्स्ट है उसकी गज़ल के लिए, है ना। तो चलिए उसका पहला गज़ल की तरफ चलते हैं। गज़ल नंबर 1 सबसे पहले गज़ल दी हुई है ना। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। शायर यहाँ अपने महबूब का ज़िक्र कर रहा है और उसे अपनी ज़िंदगी कहता है। ज़ाहिर है कौन होगा जिसे अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं होगी। ज़िंदगी ना होगी तो मौत होगी। महबूब के कदमों की रफ्तार से जो आहट होती है, शायर को पता चल जाता है कि कौन आ रहा है। शायर की ज़िंदगी महबूब की कदमों की आहट पर ही मुनहसर है। उसका दूसरा वाला अशार, मेरी नज़र भी ऐसे काफिरों की जान व ईमान है, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं। शायर इस शेर में अपनी नज़रों को ऐसी काफिरों की जान व ईमान करार दिया है जिनके निगाह नाज से मिलते ही जान और ईमान दोनों के जाने का खतरा लाहक रहता है। उसके बाद, जिसे कहती है दुनिया कामयाबी ख्वाह नादानी, उसे किन कीमतों पर कामयाब इंसान लेते हैं। दुनिया जिस चीज़ को कामयाबी तस्वीर करती है, शायर उस मकाम पर अफसोस करता है और उस तस्वीर को नादानी करार देता है, इसलिए कि एक कामयाब इंसान किसी भी कीमत पर ऐसे घाटे का सौदा नहीं करेगा। उसके बाद आता है, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, तो ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। शायर का कहना है कि रात के सन्नाटे और तन्हाई में जो महबूब से दूरी की वजह से है, जब तबीयत घबराती है तो महबूब की याद से बड़ा सुकून मिलता है। याद की चादर खूबसूरत शेर तरकीब है, चादर ओढ़ कर आदमी सो जाता है। शायर के पास याद की चादर है जिसको ओढ़ कर वो सुकून से सो जाता है। खुद अपना फैसला भी इश्क में काफ़ी नहीं होता, उसे भी कैसे कर गुजरे जो दिल में ठान लेते हैं। शायर कहता है कि इश्क में अपने फैसला की कोई वक़्त नहीं है, क्यों ना कि ये ज़रूरी नहीं कि उसके दिल में जो बातें हैं वो उस पर अमल पेरा भी हुए। इसलिए ज़रूरी है कि आशिक में तराफीन का फैसला हद नज़र हो। हयात इश्क का एक एक नफ्स जाम शहादत है, वो जाने नाज बरदार कोई आसान लेते हैं। इश्क में गुजारी गई एक एक सांस जाम शहादत के मतरादफ है, इसलिए कि सांस का गुजरना दर हकीकत ज़िंदगी में तहकीक की अलामत है। इसलिए महबूब के इश्क में मुब्तला होना और हर लम्हा जाम शहादत नोश करना कोई आसान काम नहीं है। हम आहंगी भी एक चाशनी है इख्तिलाफ़ों की, मेरी बातें बानवान दिगर वो मान लेते हैं। शायर कहता है कि मतफ़िक अल-लहारी में भी इख्तिलाफ़ की गुंजाइश रहती है, बल्कि इख्तिलाफ़ राय का होना ज़रूरी भी है, क्यों ना कि उसके ज़रिया अपनी बात को दूसरे तौर पर मनवाया जा सकता है। उसके बाद क्या अशार है, तेरी मकबूलियत की वजह वाहिद तेरी रमज़ियत के उसको मानते ही कब है जिसको जान लेते हैं।
شاعر اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تیری مقبولیت کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ تیرا اشارے اور کنائے میں بات کرنا۔ اس طرح کی مفصل باتیں لوگ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جسے صورت بتاتے ہیں، پتا دیتی ہے شیرت کا، عبارت دیکھ کر جس طرح معنی جان لیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ صورت سے میں انسان کی شیرت کا پتہ اس طرح چل جاتا ہے جس طرح عبارت کو دیکھ کر معنی کی تفہیم ہو جاتی ہے۔ تجھے گھٹا نہ ہونے دیں گے کارواں بار الفت میں، ہم اپنے سر تیرا اے دوست ہر نقصان لیتے ہیں۔ یہاں شاعر دکھ کے ساتھ اور طنز میں کہتا ہے کہ اس زمانے میں محبت بھی تجارت بن گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس راہ پر چلنے میں کوئی نقصان ہے تو اس کی تلافی وہ خود کرے گا، محبوب کو ہر گزر اس زحمت میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ہماری ہر نظر تجھ سے نئی سوگندھ کھاتی ہے، تو تیری ہر نظر سے ہم نیا پیمان لیتے ہیں۔ فراق اپنی شاعری میں محبوب کی نظر سے اکثر گفتگو کرتے ہیں۔ اس شعر میں وہی انداز گفتگو محبوب کی زندگی میں نظر سے گفتگو کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ساری گفتگو نظر سے ہی ہوئی ہے۔ یہاں شاعر کی نظر وفاداری کی قسمیں کھا رہا ہے تو محبوب کی نظروں سے بھی کچھ وعدے کا طلبگار ہو رہا ہے۔ رفیق زندگی تھی اب انیس وقت آخر ہے، تیرا اے موت ہم یہ دوسرا احسان لیتے ہیں۔ یہاں شاعر نے رفیق اور انیس کے معنی میں فرق کیا ہے۔ دونوں کے معنی دوست ہے، لیکن رفیق کے مقابلے میں انیس زیادہ قریب ہے۔ شاعر یہاں موت سے اپنی دوستی کا ذکر کر رہا ہے، جو یوں تو تمام عمر کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ رہے ہیں، لیکن زندگی کے وقت آخر میں اس کے ہونے سے تمام دکھوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، جس کو شاعر یہاں موت کو دوسرا احسان کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے زمانہ ورادت قلب سننے کو ترستا ہے، اسی طرح اسی سے تو سر آنکھوں پر میرا دیوان لیتے ہیں۔ فراق نے اس میں اپنی شاعری کو عوام الناس کی ورادت قلب قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دیوان کو سر آنکھوں پر لیتے ہیں اور ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں۔ اس کے لاسٹ والا اشعار ہے فراق اکثر بدل کر بھیس ملتا ہے کوئی کافر، کبھی ہم جان لیتے ہیں کبھی پہچان لیتے ہیں۔ یہاں شاعر نے اپنے محبوب کو کافر کہا ہے۔ محبوب اپنے عاشق کو ستانے کے لیے اکثر بھیس بدلتا رہتا ہے تاکہ اسے پہچان نہ جا سکے، لیکن فراق ان عاشقوں میں ہے جو محبوب کی ان اداؤں سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ وہ جس لباس میں بھی ہوتا ہے وہ اسے بھی پہچان لیتے ہیں اور جان بھی لیتے ہیں۔ یہ پہلا کا آخری تھا۔ اس کے بعد دوسرا غزل شروع ہوگا فراق کی، جو آپ کی کتاب میں موجود ہے نا۔ ہر کتاب میں دو کر کے غزل دی ہوئی ہے، ہر شاعر کی دو کر کے غزل دی ہوئی ہے، اسی طرح فراق کی غزل دی ہوئی ہے۔ یہ اب ہم دوسرا والا غزل ریڈ کریں گے۔ دوسرا والا میں سب سے پہلا اشعار ہے سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترخ محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ یہاں شاعر محبوب کی زندگی میں اپنی حالات بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سر میں نہ تو اب محبت کا سودا جنون رہ گیا ہے اور نہ دل میں کوئی خواہش ہی باقی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن میں محبت کے بغیر کب تک رہ سکوں گا، یہ کہنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہے۔ دل کی گنتی نہ یاگانیوں میں بیگانیوں میں، لیکن اس جلوہ کائنات سے اٹھتا بھی نہیں۔ اس کی تصریح شاعر کا کہنا ہے کہ میرے دل اور میری محبت کی کچھ خاص اہمیت نہیں ہے۔ محبوب ہمیں اپنے پرانے کسی بھی
اپنی پرائے کسی میں بھی شمار نہیں کرتا۔ پرائے میں شمار کیا جاؤں تو کچھ تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ محبوب کے اس سلوک کے باوجود بھی دل کا یہ عالم ہے کہ اس کو سکون اگر ملتا ہے تو محبوب کی ہی محفل میں ملتا ہے۔ اس کے بعد کا شعر: شکوائے زور کرے کیا کوئی اس شوق سے جو صاف قائل بھی نہیں، صاف مکرتا بھی نہیں۔ یہاں شاعر اپنے محبوب کو شوق کہتا ہے، جو عاشق سے عشق کرنے کے بجائے مذاق کرتا ہے۔ اس کی سوکھی یہ ہے کہ وہ محبت کا نہ تو قائل ہے اور نہ ہی اس سے انکار کرتا ہے۔ اب اس زیادتی کی شکایت بھی اگر کی جائے تو کس سے کی جائے؟ اس کے بعد کا شعر ہے: مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، اب مجھ سے تیری رنجش بجا بھی نہیں۔ فراق کے اس مشہور شعرا کا مفہوم یہ ہے کہ عشق اور مہربانی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مہربانی کرنا محبت نہیں ہو سکتا۔ شاعر کا خیال ہے کہ محبت کی بیزار نجس میں غصے سے بھی تعلق کا پتہ چلتا ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے مہربانی شروع ہو جائے تو پھر اسے محبت کا خاتمہ ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا شعر ہے: ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ یوں تو حالات زندگی کی وجہ سے بہت عرصہ تیری یاد نہیں آئی، لیکن اس سے اگر سمجھا جائے کہ میں تجھے بھول گیا ہوں تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا شعر ہے: آج غفلت بھی اس کی آنکھوں میں ہے، پہلے سے سوا آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ شاعر اس شعر میں محبوب کی عدم توازی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج محبوب میری طرف سے کچھ زیادہ ہی لاپرواہ ہو گیا ہے، جبکہ میرے دل کی یہ حالت ہے، اسے ایک بھی لمحہ محبوب کو دیکھے بغیر سکون نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے: ارے شاید ہمیں گل ہے ہمیں بلبل ہے، تو نے کچھ آہ سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں۔ شاعر اس میں شاید کہ عدم بصیرت کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے اس سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ دراصل ہمیں گل بھی ہے اور ہمیں بلبل بھی ہے، یہ تیری لا علمی ہے جو مجھے نہیں سمجھ سکا ہے کہ اس پر کتنا ہی آہ و فریاد یا افسوس کیا جائے کم ہے۔ آہ یہ مجمع احباب یہ بزم خاموش، آج محفل میں فراق شخن آرا بھی نہیں۔ شاعر اپنی عظمت کا احساس دلانا چاہتا ہے، اس وقت کو یاد لانا چاہتا ہے جب اس کی شخن آرائی اپنے شاعری کی موت کے ساتھ خاتمہ ہو چکی ہے۔ دوستوں کا مجموعہ ہوگا لیکن محفل پر خاموش اور اداسی طاری ہوگی۔ یہ دوسری والی غزل کی آخری اشعار تھی، اور اس کے نیکسٹ میں ویڈیو میں اس کے بعد کے جو شاعر کی غزل دی ہوئی ہے کتاب میں اس کو میں اپلوڈ کروں گی۔ فراق گورکپوری کی غزل کی تشریح کے بعد اس کے کچھ سوالات آتے ہیں کتاب میں ہی، اپنا امتحان خود لیجیے، اس طرح کا کچھ لکھا رہتا ہے۔ اس کے جو سوالات دی ہوئی ہے میں وہ بھی بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، ہے نا۔ تو سب سے پہلا سوال ہے: فراق نے اپنی غزلوں کی کن خصوصیات کو بیان کیا ہے؟ تو فراق نے اپنی غزل گوئی کے بارے میں لکھا ہے کہ میں اپنی غزلوں میں اس امر کی کوشش کی ہے کہ اس مغربی اور مقبول عام ہندی کو، جس کا نام اردو زبان و ادب ہے، زیادہ سے زیادہ، اور اس میں گنگ و زمن کی دو آبیں کی شادابی اور انسانی تہذیب کے اس حسن کو سمودوں تاکہ میری غزلوں میں سطحیت، کڑھاپن، خیر و برکت کے عناصر، محرومی اور دوسرے
دوسرے بیمار عناصر جگہ نہ پائے اور میری غزلوں میں تہذیب ہند اور تہذیب عالم کا حقیقی ترنم گونجے۔ میں نے چاہا ہے کہ میری شاعری اس دھرتی کی شاعری رہے، یعنی اس میں وہ دھرتی بولتی ہوئی اور رقص کرتے ہوئے سنائے اور دکھائی دے جو کروڑوں سال پرانی ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ اپنے آپ کو نیا کرتی رہتی ہے، وہ دھرتی جو سدا سہاگ اور سدا بہار ہے۔ دوسرا سوال ہے، فراغ نے کن اصناف میں شاعری کی اور ان کے موضوعات کیا تھے؟ تو سب سے پہلا دیا ہوا ہے، فراغ کا زیادہ تر کلام غزلوں پر مشتمل ہے، لیکن انہوں نے بہت عمدہ نظمیں بھی لکھی اور ربائی بھی لکھی ہے جو ان کی تصویرات و حسن و عشق پر مبنی ہے، لیکن ان کی عظمت اور مقبولیت کا دائرہ و مدار ان کی غزلوں پر ہے۔ فراغ کی بنیادی موضوعات تو حسن و عشق ہی ہے، خصوصاً جسمانی لذت اور جنس کی گرد ان کے فکر چکر کاٹتی ہے، لیکن انہوں نے زندگی اور کائنات کے بارے میں اپنے مشاہدات، تجربات اور تصورات کو بھی بڑے مؤثر اور دل نشین پیرائے میں پیش کیا ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی شاعری تنوع ہے، فکر میں گہرائی ہے اور پرتیں ہیں جن پر غور سے معنی کی گئی سطحیں سامنے آتی ہے۔ فراغ ایک پختہ کار فنکار ہے جو اس امر سے واقف نہیں کہ شاعری بیان، واقعے یا خطابات نہیں ہے، بلکہ الفاظ کا تحقیق استعمال ہے۔ تخلیقی استعمال میں زبان اپنے امکانات براہ کار لاتی ہے، اس میں چھپے ہوئے جوہر نمایاں ہوتے ہیں۔ فراغ کی شاعری میں ان جوہر پاروں کی بڑی کثرت ہے جس کے پڑھنے سے لطف اور لذت بھی حاصل ہوتی ہے اور خود آگہی و بصیرت بھی ہے۔ تیسرا نمبر سوال، فراغ کی شاعری کی چند اہم خصوصیات بیان کیجیے۔ تو فراغ کی شاعری کی یوں تو بہت خوبیاں ہیں، لیکن انہوں نے اردو کی عاشقیہ شاعری کی روایت میں جو اضافے کیے ہیں وہ بے حد قابل تعریف ہے۔ انہوں نے محبوب کی مرقع کشی جس انداز سے کی ہے وہ ہماری شاعری کی روایتی آئیڈیل محبوب سے بالکل مختلف ہے۔ فراغ کا محبوب ایک عام گھریلو عورت ہے جو اپنی ہندوستانی پہچان رکھتا ہے، یہاں کی تہذیبی زندگی اور رسوم واقعود میں رہتے ہوئے ہم سے بہت مانوس ہے، تاہم اس کی نزاکت، ادا اور شوخی کو جس طرح فراغ نے بیان کیا ہے وہ بس انہی کا حصہ ہے، اس طرح سے پہلے کسی شاعر سے عاشقیہ محسوس اور ورادات کو کم یا بیش نہیں کیا ہے۔ چوتھا سوال، فراغ کی غزل آپ کو کیوں متاثر کرتی ہے؟ تو فراغ کی غزلیں ہر پڑھنے والے کو متاثر کرتی ہے۔ اس کا بنیادی سبب اس میں درد و کرب کی ایک دھیمی آنچ اور چبھن ہے، اس لیے کہ عاشق دل گرفتار محبوب سے ملنے کے لیے بے قرار ہے، اور موجودہ دور کا محبوب بھی زندگی کی جھمیلوں اور مسائلوں میں الجھا ہوا ہے، اس کے پاس عشق کرنے اور قربت کی لذتوں کے لیے بھی وقت نہیں۔ یہ وقت کی ستم ظرافی ہے جس نے عاشق اور معشوق دونوں کو حالات کے جبر کا شکار کر رکھا ہے۔ فراغ کو پڑھتے ہوئے مرتقی میر کا خیال آتا ہے، جن کی غزلوں میں درد و کشک کی کیفیت دل میں گہرا اثر ڈالتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ میر کا محبوب روایتی ہے اور فراغ کا محبوب ہماری مانوس دھرتی اور ماحول ہی میں پلا بڑھا ہے، جس پر کسی قسم کا ماورائیت کا حالہ نہیں ہے۔ یہی خوبیاں ہیں جو فراغ کا کلام پڑھتے ہوئے ہمیں اپنا گروہدہ بنا لیتی ہے۔ اس کا 5 نمبر سوال ہے، ادبی تاریخ میں فراغ کا کیا مرتبہ ہے؟ تو شعر و ادب کی تاریخ میں فراغ کا مقام یقیناً
محفوظ ہے۔ انہوں نے اپنی عاشقیہ شاعری کے نسبتاً محدود دائرے میں بھی جن سے غیر معمولی رغبت اور جسمانی حسن، لمس اور لذت کو بیان کرنے کے باوجود جس طرح شاعری اور غیر شاعری کے تقاضوں کو سمجھا اور برتا ہے، اس کی وجہ سے ان کی شاعری کی زمیلیاتی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی وہ اوصاف ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس میں آب و تاب کا احساس بڑھتا جائے گا۔ یہ ہو گیا غزل کے بعد ان کی جو اپنا امتحان خود لیجیے، اس میں کچھ سوالات دیے ہوئے تھے جو مجھے لگا کہ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کو یاد کرنی چاہیے، جو کہ 5 مارکس کے کوشچن میں آ سکتا ہے، 5 مارکس یا 2 مارکس جس طرح کا کوشچن ہو سکتا ہے تو اس میں آ سکتا ہے، اسی لیے میں بتانا ضروری سمجھے، ہے نا۔ اس کے غزل کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ بھی یاد کر لیا کیجیے، ہے نا، اس کے حالات زندگی پڑھیے، اس کے بعد اس کی شاعری، اردو ادب کی شاعری میں خدامات، اس کی خود شاعری کی خصوصیات، ہے نا، یہ ساری چیزیں ہوگی، اور اس کی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ جو ایک آئے ہوگی اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے یہیں تک۔